आसाम कैसा एरिया पता है आपको? 2-3 बार साल में बाढ़ आता है, तूफान, नक्शों से घर उड़ जाते हैं हवा में, दिखते नहीं घर आपको, ऐसे तूफान, ऐसे साइक्लोन। वहां पर काम हो रहा है। 2 उलमा देखे आप, एक मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और आपके अब्बा हुजूर, माशाल्लाह। क्या टाइटल मिला काम करने से? वो टाइटल जो करोड़ों रुपए देने से आपको नहीं मिलेगा। खादिमुल कुरान वल मसाजिद, यानी मस्जिदों के खादिम, कुरान के खादिम। तो कल रोज़े क़यामत में जब मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब जाएंगे अल्लाह के पास में, तो आपको जुबान खोलकर अल्लाह के पास रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तमाम मीनारें गवाही देंगी कि या रब, ये बंदा तेरा गुलाम आया है, ये आशिक आया है, मसाजिदों का आशिक, कुरान का आशिक, मकातिबों का आशिक, वो जिंदगी खपा दिया आपने। मैं चाहता हूँ एक मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब पैदा हो जाए आप में से, एक मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब पैदा हो जाए आप में। कसम खुदा की ऐसे 2 पर्सनालिटीज यहाँ से पैदा होंगे, पूरे भारत के मुसलमान तरबियत के लिए आप लोग के पास में आएंगे, एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए आपके पास में आएंगे। साइंटिस्ट बनना है तो मेवात में जाना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, आप जाएं गुजरात में सारे मुसलमान चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। क्यों? वहाँ बिजनेस है, वो आप लोग भी कर सकते हैं माशाल्लाह। इतने जो लोग बैठे हैं, कसम खुदा की आप लोग दुनिया को फतेह कर सकते हैं। आपने खड़े होना है। मैं 28 साल की जब मेरी उम्र थी, डू और डस का फर्क मुझे नहीं मालूम था। अंग्रेजी में एक मौलाना अभी खड़े होकर कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे। When I was 28 years old, I had no knowledge of do and does. मैंने 3.5 साल लगाए अंग्रेजी के ग्रामर को, 12 टेंसेस को समझने में, 3.5 years। अब इसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिली मुझे। मैंने सोचा भाई 4 साल मैंने खपाए और दिन रात मैंने मेहनत की, और मैं जाकर हॉस्पिटल में दवाएं देता रहूं 2-4, तो जो मैंने 4 साल में सीखा वो सब भूल जाऊंगा। तो फिर मैंने वालिद साहब से गुजारिश की और वो जॉब मैंने छोड़ दिया, फार्मासिस्ट की जॉब। और जैसे वो जॉब मैंने छोड़ दिया, वालिद साहब नाराज हुए। अब नाराज होने के बाद अब मैंने कोशिश किया जाकर कोई स्कूल में पढ़ाऊं। कोई स्कूल वाले मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल रहे थे। क्यों? आपके पास B.Ed की सर्टिफिकेट नहीं है, D.Ed की सर्टिफिकेट नहीं है, आप हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। नौजवानों, हिम्मत मैंने हारी नहीं मानी। मैं गांव में गया, स्लम्स में गया, पढ़ाता गया स्लम्स में, गांव में। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज मिले मुझे। गांव में जाकर मैं टीचर्स को पढ़ाने लगा। पहला संडे, एवरी संडे फ्री में पढ़ाया करता, 50 टीचर्स हैं। दूसरा संडे 100 टीचर्स हैं। तीसरा संडे 200 टीचर्स हैं। जब 8वां संडे गया है ना, 1000 के ऊपर टीचर्स बाहर खड़े होकर सुनते थे मेरे लेक्चर्स। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे लोग सुन रहे हैं। तो फिर मैं भारत घूम घूम कर माशाल्लाह 3 लाख से ज्यादा बंदों को, टीचर्स को मैंने अंग्रेजी जुबान सिखाने की कोशिश की है माशाल्लाह। अब इसके बाद YouTube का जमाना आया, बहुत से वीडियोस आते गए, मोटिवेशनल लेक्चर्स, और सारे वीडियोस में देख रहा हूं कोई हमारे कौम का बंदा नजर नहीं आ रहा है। हमारी कौम से कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने हक किया कि नहीं, मुझे मोटिवेशन में भी आके प्रूफ करना है कि मुस्लिम्स के नाउ से भी गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स। एक दौर था, मुनव्वर जमा को एज एन इंग्लिश टीचर पहचानते थे लोग। आज मोटिवेशनल स्पीकर की तरह लोग मुझे पहचान रहे हैं। आपने अहद करना है भाई। मैं आप लोग से अगर कंपेयर करूं तो 100 गुना पीछे हूं मैं आपसे। मैं कोई होशियार स्टूडेंट नहीं था, मेहनत करके ही सारी चीजें। मुझे उर्दू ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है भाई। फिर मैं लेक्चर्स दे रहा हूं, लोग सुन रहे हैं। क्यों? दिल से बोलता हूं, एक्सपीरियंस करता हूं चीजें। मेरे स्पीचेस में कोई शायरी नहीं होती है, कोई उर्दू के टफ वर्ड्स नहीं होते हैं। देखिए, कॉमन लैंग्वेज में मैं एड्रेस करता हूं। फिक्र अगर आप में है तो आप फतेह कर सकते हैं सारी चीजें। आप तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूं,
اگر آپ کو پیسے مل رہے کوئی بزنس میں تو وہ کامیابی نہیں ہے. آپ نے قومیں بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور کامیابی صرف اور صرف ایجوکیشن سے ہی حاصل ہوتی ہے. آپ کچھ بھی محنت کر لے پیسہ بنا لے گے آپ تو صرف آپ اور آپ کے 4 گھر کے ممبرز کو کچھ دن کی راحت. لیکن کتابیں آپ اگر پکڑ لیتے ہو اور علم سکلز حاصل کرتے ہو صرف آپ کا گھر نہیں آنے والے جنریشنز میں ٹرانسفارمیشن آئے گا. اس کا اثر آنے والے جنریشنز پر ہوگا انشاءاللہ. آپ تمام یہاں جتنے بزرگ ہیں جتنے ٹیچرز ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کوئی ایک سکول چلا رہا ہے تو سکول کو آپ پروموٹ کریں, اس کو کرٹیسائز نہ کریں, اس کو گرانے کی کوشش نہ کریں. اس میں کیا فلاز ہے کیا نقص ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. اس کو اپنا ادارہ سمجھیں اور وہاں جا کر آپ اپنی طرف سے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو سوچنا چاہیے. آپ نے علماء حضرات سے سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. 40 دن یا 4 سال یا 40 سال آگ میں تھے. حضرت بتائیں گے جتنے بھی عرصہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. یہ اور بات کہ اللہ نے وہ جلنے والی جو تاثیر ہوتی ہے وہ نکال دیا آگ سے تو بالکل ٹھنڈک مست آپ کا جو ہے سفر تھا اس میں. لیکن ایک پرندہ اپنے چونچ میں پانی لے کر وہ پانی پھینکتا ہے پرندہ آگ بجھانے کی کوشش. تو وہاں کچھ دوسرے پرندے طنز کر رہے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی چونچ میں 2 قطرے پانی لے کر ایسی بھینکر ایسی خطرناک آگ تو بجھا سکتی ہے. یہ طنز. تو سنو نوجوانوں وہ پرندہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ روز قیامت میں اللہ اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرے نبی کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو کیا کر رہا تھا تو میں اس دن جواب دوں گی یا دوں گا کہ یا اللہ جتنی چونچ تو نے مجھے دی ہے نا اس چونچ میں جتنا پانی آ سکتا ہے اتنا پانی ضرور ڈالا میں نے تاکہ اس میں بجھانے کے لیے. تو اگر کوئی ادارہ چل رہا ہے تو آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کرٹیسائز نہیں کرنا ہے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. کرٹیسزم سے قومیں نہیں بنتی کنٹریبیوشن سے قومیں بنتی ہیں. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے. جن کے پاس مال تھا وہ پورا مال دے دیے. جن کے پاس طاقت تھی جنگوں میں شہید ہو گئے. جن کے پاس وقت تھا پورا وقت دے دیے. جن کے پاس نوجوان بچے تھے دین کے نام پر بچوں کو قربان کر دیے. جو چیز صحابہ کے پاس تھی وہ سب کنٹریبیوٹ کیے. قومیں کیسے بنتی ہیں کنٹریبیوشن سے قومیں بنتی ہیں کرٹیسائز کرنے سے نہیں بنتی. آج ذرا اچھا کام آپ کرنے لگیں گے حسد پیدا ہو جاتی ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے آپس میں ہی دشمن رہتے ہیں. اب یہاں پر اتنے لوگ ہیں میں پوچھوں آپ کا دشمن کون تو آپ کوئی چیف منسٹر کوئی پرائم منسٹر کا نام لینا. لیکن سب سے بڑے دشمن پتہ ہے کہاں ہیں اسی محفل میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. وہ سب سے بڑا دشمن حسد جلن مذاق کرٹیسائز کرنا پکڑ کر کھینچنا. کامیابی اللہ دے رہا ہے کامیابی اور ہم جل رہے ہیں. تو جب ہم حسد کر رہے ہیں کسی کے کامیابی پر آپ حسد کرتے ہو تو اللہ کے فیصلے پر آپ حسد کرتے ہو اور اللہ کے فیصلے پر آپ حسد کر رہے ہو تو پھر انجام کیا ہوگا سوچنے والی بات ہے. یہ زبانوں کا زمانہ ہے یہ سکلز کا زمانہ ہے. جتنے سکلز سیکھیں کم ہے. آج ہر بندے کو منیمم 5 زبانیں آنی چاہیے. منیمم 5 زبان. میں جب میوات پہلی دفعہ آیا تھا کوئی ایک چٹکلا سنا رہے تھا میوات کیسا تھا پہلے. ایک کوئی مائی آ کر بس میں بیٹھی یعنی بس میں بہت لوگ بیٹھے ہوئے. ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا پہلے آ کر ہم دستی ڈالتے تھے بیٹھنے کے لیے. وہ سیٹ میری ہو جاتی تھی تو سب لوگ آ کر اپنا سامان جو ہے وہ ڈالنا. ایک مائی آ کر میوات میں ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گئی. اب لوگ سب بھر گئے بس میں. اب ڈرائیور آ کر مائی سے کہا مائی ان کو گاڑی چلانا ہے وہ پیچھے بیٹھ کر چلا لے تو. اب اس کو معلوم نہیں بیچاری کو کہ گاڑی آگے سے چلتی ہے یہاں. اس کے پاس کتنا علم تھا بیچاری وہ کہہ رہی ہے ارے بھائی میں آگے پہلے بیٹھ گئی یہاں پر
پیچھے بیٹھ کے چلا لے تو میں اٹھنے والی نہیں ہوں, میں آ کر بیٹھ گئی, جیسے سب بیٹھے ویسے میں بیٹھے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے. ہر انسان کے پاس علم ہونا چاہیے, ترقی علم سے, ادب علم سے. یاد رکھ لیں ان باتوں کو, انشاءاللہ پھر ہم ضرور یہاں آئیں گے. مجھے 5-6 دن قبل مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں حج کے سفر پہ نکلوں گا. یہ حضرت نے ماشاءاللہ سفارش کی تھی, تو بادشاہ کے مہمان بن کر میں اور مولوی حذیفہ صاحب حج کے لیے کل صبح 6-7 بجے روانہ ہو رہے ہیں. آپ لوگ دعا کریں کہ آسان ہمارا سفر رہے, اور میں جو تمام دیش واسیوں کے لیے, دیش کی ترقی کے لیے, بالخصوص نوجوانوں کے لیے, میں جو بھی اور مولانا اور تمام حجاج اکرام جتنے بھی دعا کریں گے حج کے دوران, وہ قبول کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو مجھے خود نہیں معلوم تھا 5 دن پہلے کہ میں حج کے لیے نکلوں گا اور یہاں پر میں آ رہا ہوں. یہ اچانک بنا ہے, یہ حضرت کا جگر ہے. صبح حج پر جا رہے ہیں اور آج دن پورا میوات کے لیے دیے ہیں ماشاءاللہ. ایسا ڈیڈیکیشن تمام لوگوں میں ہونا چاہیے, ورنہ کوئی بندہ حج کے لیے نکلتا ہے تو 10 دن پہلے سے خلاص کہیں نہیں جاتا ہے. ارے بھائی بہت بڑا چیز کے لیے میں نکل رہا ہوں, میں بزی ہوں, میں کہیں نہیں. زندہ مثال ہے, دیکھیے کل حج پر جا رہے ہیں حضرت, آج میوات میں, پھر فرید آباد میں, کل احمد آباد میں. سفر پر ہی سفر نکل زندگی گزر رہی ہے آپ کی. کچھ پانا ہے آپ نے تو کچھ کھونا ہے. میں نے کہا کہ حضرت میوات ہم بعد میں جاتے ہیں, اچھا پروگرام کریں گے, تھوڑا 1 دن تو آرام کر لیں گے دلی میں. تو پتہ ہے مولوی حذیفہ صاحب نے کیا کہا, مجھ سے 2-3 سال چھوٹے ہی ہیں اور کتنی بڑی بات کہہ رہے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آرام تو جنت میں کرنا ہے, ہم نے جا کر یہاں ہم نے محنت ہی محنت کرنا ہے. آدھا گھنٹہ بھی مل جائے تو فائدہ اٹھانا ہے. 1 گھنٹے کا وقت ملا سعودی ایمبیسی میں, آج ہماری بات چیت کی ایمبیسڈر سے, ویزا وغیرہ لے کر میوات دوپہر میں نکلنا تھا فرید آباد کے لیے, تو 2 گھنٹے کا تھا. اس میں بھی ہندوستان کے سب سے ٹاپ IAS IPS کی جو ٹریننگ دیتے ہیں سمیر صاحب, ان سے 2 گھنٹے ملاقات کیے ہیں. اتنا بزی کون ہے عالم دین, کس سے بات کر رہے ہیں؟ IAS IPS مدرسے کے بچے کیسے بن سکتے, سمجھاؤ آپ. میں تیار ہوں, آپ کو کیا چاہیے بتاؤ, میں دینے کے لیے تیار ہوں. علماء حضرات کو میں IPS IAS اور ججز بنانا چاہتا ہوں. یہ ویژن لینا ہے تمام لوگوں کو تو قوم بنے گی. ایک بچے پر پیسہ خرچ کر کے اس کو جج بنا دیے, اس کو IAS بنائے تو قوم نہیں بنتی. ایک بچے کی کامیابی سے جو آخر محمد ماشاءاللہ اچیو کیے ہیں, اس سے قومیں نہیں بنے گی. وہ ایک انڈیویجول کی کامیابی ہے. قومیں بنانا ہے تو بڑا ویژن رکھیں, آپ لوگ بڑی سوچ رکھیں, بڑی چیریٹی کریں, بڑا کنٹریبیوٹ کریں اور خوب محنت کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس سے قومیں بنتی ہیں. اور جب میں نے آپ کے ابا حضور مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہ, ان سے میں نے کہا کہ حج پر جا رہا ہوں حضرت نصیحت کیجیے, تو آپ نے کہا کہ ایک پل عبادت کریں, ایک پل بھی ضائع نہ ہو آپ کا, اپنے آپ کو کھپا دیں وہاں پر عبادت کرنے کے لیے. یہ آپ کی نصیحت تھی ماشاءاللہ. مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ, ان سے میں نے فون کیا, بتایا کہ ایسا مجھے چانس ملا ہے, حج پر میں جا رہا ہوں اور بادشاہ سعودی عربیہ کے مہمان بن کر, تو مبارکباد دی ہے. بہت خوشی کی بات ہے, فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے دیش کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. لیکن اجازت اگر آپ دو تو ایک بات کہوں. میں نے کہا کہ حضرت آپ بالکل بول سکتے ہو, بتائیں کہ آپ جب وہاں جاؤ گے آپ بادشاہ کے مہمان بن کر ہی جانا, لیکن حج کے ارکان کرنے کی جب بات آتی ہو تو غلام بن کر آپ نے کرنا ہے وہاں پر حج. اپنے آپ کو کھل کر بن کر آپ نے حج ادا کرنا ہے. مولانا بدر الدین اکمل صاحب کو فون کیا تو رات میں 1 بجے مولانا فون کیا. پہلے تو مبارکباد دیے, بزی تھے, مصروف تھے. دن میں نے کیا تھا, پھر 1 بجے فون کیے, بولے کہ کہاں رک رہے ہو دلی میں. میں نے کہا کہ کوئی بزنس وغیرہ ہے ہمارے جاننے والے, وہ لوگ کوئی اچھی ہوٹل میں روک رہے. نہیں میرا گھر ہے دلی میں, آپ میرے گھر میں رکنا ہے. مولوی حذیفہ صاحب سے بات کروائیے, میں کہوں گا آپ میرے گھر میں جائیں,
میں نہیں ہوں، میں ممبئی میں ہوں، میرے گھر میں رکے، میرے گھر میں کھائے. پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت جو حکم نصیحت کیجئے. تو آپ نے کہا کہ نوجوان بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں، مذہب چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں، ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذہنوں کو کھولیں، اللہ کے قریب کریں. یہ علماء حضرات کا درد ہے. دیکھیں آپ ایسی اچھی نصیحتیں دیکھ کر مجھے بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ. میں تمام لوگوں کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ، اور بالخصوص میوات میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، اور یہاں ایک ریولیوشن آ جائے، ایجوکیشنل ریولیوشن انشاءاللہ، اس پر میں دعا کروں گا. اور ہو سکتا ہے کہ فیبروری میں، مارچ میں انشاءاللہ ایک بڑے میدان میں آپ لوگ پروگرام کریں، تو ہم لوگ تمام جتنے بھی لوگ، ہزاروں لوگ آ سکتے ہیں انشاءاللہ، انہیں ایڈریس کروں گا. حضرت کا بھی بیان ہے، ان کی بھی آپ نے باتیں سننی ہے، اور صبح کل 6 بجے ہم نے نکلنا بھی ہے. آپ تمام لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد مجھے میوات میں اور ایک موقع دے گا، اور اس وقت میں تمام نوجوان بوائز، گرلز، ٹیچرز، جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سب کو میں ایڈریس کروں انشاءاللہ. اور یہاں جو آپ لوگوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا ہے، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام بوائز اینڈ گرلز، ینگسٹرز، میرا ادب سلام اپنے والدین، اپنے فیملی ممبرز کو پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.